वेलकम बैक। 8 माह बंद रखने के बाद नेटो सप्लाई खोल दी गई और कहा यह जा रहा है कि अगर इसी तरह खोलनी थी तो 8 माह बंद रखने की भी शायद जरूरत नहीं थी। ये तमाम बातें पहले ही अमेरिका से मनवाई जा सकती थी। जो माजरत अमेरिका से तलब की गई है वो माजरत अमेरिका शायद 8 माह पहले देने के लिए भी तैयार था, मगर 8 माह की देर लगाई गई और इसके बाद जो ये फैसला किया गया है तो ये फैसला मुल्की मफाद में है, फायदे का सौदा है, नुकसान का सौदा। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कॉलम निगार जनाब अयाज अमीर। अयाज अमीर साहब, बहुत आपने हमें ज्वाइन किया। इलेक्शन ईयर है, हुकूमती इत्तेहाद को भी इलेक्शन में जाना है, आप भी इलेक्शन का हिस्सा होंगे। ये जो फैसला किया गया है ये सियासी एतबार से और मुल्की मफाद में आपको कितना दानिशमंदाना फैसला लगता है? ये हालात की मजबूरी है और जो 8 माह का अरसा गुजर चुका वो हमने कुछ ज्यादा तूल उसको दे दिया और हुकूमत ने जो एक डिसाइसिवनेस शुरू में दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखाई। और पीछे हमें पता है कि दरपर्दा सिक्योरिटी मामलात पे फैसला कुन जो इन्फ्लुएंस है वो कहाँ से आता है, वो रावलपिंडी से आता है। फिर जो पार्लियामेंट में हमने इस चीज को भेज दिया और पार्लिमानी कमेटी उसे खींच के और ऐसे गैर मुतलका चीजें भी अपनी उस करारदाद में ले आए जिसका ताल्लुक इससे नहीं होना चाहिए था। अब 8 माह बाद हमें वाजे हुआ है कि हम ये अकेलेपन की पॉलिसी चला नहीं सकते। हम सिर्फ इस दुनिया में नहीं हैं या खित्ते में नहीं हैं, और बहुत से ममालिक हैं। अफगानिस्तान कोई जजीरा नहीं है, इसमें पूरे नेटो के ममालिक हैं, अमेरिका है। अमेरिका और भारत जो है वो एक ही नजरों से अफगानिस्तान को देख रहा था। हम आइसोलेट हो रहे थे। हमारे दोस्त तुर्की वगैरह वो भी हमें कह रहे थे कि इसको जल्दी निपटाएं। तो अब ये एहसास हुआ कि अब हमें निपटाना चाहिए। तो बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि बाज़ाब्ता माफी तो नहीं आई, पर जो टेलीफोन कॉल आई उसी को हमने काफी समझा और उसको सामने लिबादा पेश करके हमने ये मुआहिदा अब दोबारा कर लिया है। जी अयाज अमीर साहब, मुआहिदा तो दोबारा कर लिया, मगर क्या हुकूमती इत्तेहाद को, बरसरे इख्तिदार जमातों को इसकी सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी? इसकी मुखालफत जो रवायती हलके हैं ऐसे फैसलों का मुखालफत जो करते हैं, और मेरी जो मुराद है वो दाएं बाजू के या मजहबी अनासर हैं, वो तो जरूर करेंगे। आज तहरीक तालिबान का भी एक बयान आया है कि हम देख लेंगे कैसे नेटो कंटेनर्स जाते हैं और इनको भारी कीमत देनी पड़ेगी वगैरह वगैरह, इस किस्म की बातें। अभी तक कोई बाज़ाब्ता जो ऐलान बाकी जमातों से नहीं हुआ, लेकिन जरूर होगा। पहले भी जब नेटो सप्लाई जारी थी तो आपने देखा कि बहुत सारे इलाकों में, खास तौर पे जब ये हमारे यहाँ तलगंग और चकवाल के इलाके में नेटो कंटेनर्स पे हमले हुए थे, पिंडी के इलाके में हुए थे, तो उसको नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। लेकिन बड़े पर्सपेक्टिव में ये फैसला जो है पाकिस्तान के लिए अब नागुज़ीर हो गया था कि हम खित्ते में जो बाकी ममालिक हैं, ये बाकी ताकतें हैं, उससे हम ये कतई ताल्लुक ना रहें और इसमें हम शामिल हो जाएं। अयाज अमीर साहब, आपने दाएं बाजू की जमातों की बात की, मगर बाएं बाजू की जमातें भी हुकूमती फैसले से खुश नजर नहीं आती। उनका कहना है कि मामले को मिसहैंडल किया गया। आप समझते हैं कि तमाम अपोजिशन जमातें मिलकर कोई हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुहाज खड़ा कर सकेंगी? मजहबी जमातें जो है, खास तौर पे जो दिफाए पाकिस्तान काउंसिल में हैं, जमात इस्लामी जो है, जमात दावा जो है, वो तो मुखालफत करेंगी और उनका हम एक्सपेक्टेड है कि वो इसके खिलाफ बरसरे पेकार होंगी। लेकिन इतना बड़ा महाज जो है, जो नून लीग की पॉलिसी है वो ज्यादा प्रैग्मेटिक है। उन्होंने पार्लियामेंट में भी इसकी मुखालफत शरत शराइत, ड्रोन स्ट्राइक्स वगैरह वगैरह की थी, पर यह नहीं कहा था कि बिल्कुल सप्लाईज नहीं होनी चाहिए। काफ लीग ने ऐसे नहीं कहा। काफ लीग का मौक़िफ़ था कि नॉन लीगल, नॉन मिलिट्री सप्लाईज जो हैं वहां पे जानी चाहिए, फौजी सप्लाईज नहीं जानी चाहिए, और जमातों का भी यही मौक़िफ़ था। और ये जो नया मुआहिदा हो रहा है इसमें एक थोड़ा सा वो शिक रखी गई है कि गैर मिलिट्री सप्लाईज होंगे, लेकिन जो अफगान डिफेंस फोर्सेस के लिए मिलिट्री सप्लाईज हो उनकी इजाजत होगी, क्योंकि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग वगैरह वगैरह करनी है। तो अमली तौर पे तो वही सूरत हाल होगी जो कि पहले थी। जी, अमली तौर पे वही सूरत हाल होगी जो पहले
تھی، جبکہ پارلیمانی سفارشات جو ہیں اگر ان پر عمل کیا جاتا تو صورتحال مختلف ہوتی۔ آپ کو لگتا ہے کہ پارلیمانی سفارشات کو کوئی اہمیت دی گئی ہے؟ پارلیمنٹ کی دیکھیے، ایک تو ایسے معاملات جس طریقے سے وہاں پہ پارلیمنٹ میں لے جائے گئے اور پھر وہاں پہ جو لٹکائے گئے، ایسے ملکوں میں ہوتا نہیں ہے۔ ایک آدھ ہم نے چھوٹی سی چیز کر لینی چاہیے تھی، جو ہم نے طویل ایکسرسائز کر لیا، جو قرارداد وہ بالکل ایک بے ہنگم سی قرارداد ہم نے پاس کی، میرا خیال اس کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن پارلیمنٹ کو صرف 2-3 واضح اصول کلیئرلی کرنے چاہیے تھے، لیکن اس قرارداد میں کنفیوژن بہت ہے۔ اب انہوں نے کہا نان ملٹری سپلائز ہوں، تو ملٹری سپلائز تو افغانستان کی آرمڈ فورسز کے نام پہ جاری رہیں گے۔ انہوں نے ٹرانزٹ فیس کی بات کی، ٹرانزٹ فیس تو یہاں پہ نہیں ہے، تو ہم نے اس کو ایک کور کے طور پہ استعمال کیا، لیکن فیصلہ پھر بھی انہی عناصر، انہی ایلیمنٹس نے، وہی ہمارے اداروں نے کیا جو کہ سیکیورٹی اور فورن پالیسی کے فیصلے پہ اثر انداز ہوتے ہیں، وہیں سے یہ فیصلہ آیا ہے۔ بہت شکریہ جناب ایاز امیر، تجزیہ دے رہے تھے اس معاملے پر۔ کہنا یہ تھا کہ نیٹو سپلائی جو 8 ماہ تک بند رکھی گئی، اس کے کھولنے کا جو فیصلہ کیا گیا، ان کی نظر میں یہ کوئی زیادہ دانشمندانہ فیصلہ نہیں۔ اگر یہی سب کچھ ماننا تھا تو پہلے ہی مان لیا جاتا، اس میں اتنی دیر نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس معاملے کی، اس فیصلے کی یقیناً سیاسی جماعتوں کو، وہ سیاسی جماعتیں جو اتحاد میں شامل ہیں، حکومتی اتحاد میں، ان کو قیمت چکانا پڑے گی۔ اپوزیشن جماعتیں نیٹو سپلائی کی بحالی، اس کے کھلنے کے خلاف مظاہرے کریں گی، یقیناً سامنے آئیں گی، برسر پیکار ہوں گی، خاص طور پر دائیں بازو کی جماعتیں۔ مگر ایاز امیر صاحب کا کہنا یہ تھا کہ کوئی بڑا محاذ حکومت کے خلاف ان کو بنتا نظر نہیں آتا۔ نیٹو سپلائی کے معاملے پر جو پارلیمانی سفارشات تھیں ان کو نظر انداز کیا گیا، اس بارے میں اتفاق کیا ہے ایاز امیر صاحب نے۔ مزید اسی معاملے پر بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ نیٹو سپلائی تو کھل گئی، مگر نیٹو سپلائی کھلنے کے بعد پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو معاملات تیزی سے خراب ہو رہے تھے، اعتماد کا فقدان تھا، اور جو دوریاں پیدا ہو گئی تھیں، کیا وہ دوریاں ختم ہو پائیں گی یا نہیں؟ حالات معمول پر آ پائیں گے یا نہیں؟ ویلکم بیک۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ابتدا سے ہی نشیب و فراز کا شکار رہے ہیں۔ نیٹو سپلائی کھلنے کے فیصلے سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہے ہیں۔ امریکہ کی باتیں مان لی گئی ہیں، پاکستان کی باتیں منوائی گئیں یا نہیں منوائی گئیں، اس پر ہم نے بات کی۔ مگر اب پاکستان اور امریکہ کے درمیان جب ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی نظر آ رہی ہے، نیٹو سپلائی کھول دی گئی ہے، تو کیا اب معاملات معمول پر آ جائیں گے؟ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں یہ تمام چیز، یہ تمام فیصلے کتنے معاون اور مددگار ثابت ہوں گے، اور کیا یہ خبر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے لیے خوشکن ہے یا نہیں؟ اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی جناب زاہد حسین صاحب۔ زاہد حسین صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ فرمائیے کہ نیٹو سپلائی بحال کر دی گئی ہے، اس کے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر کیا اثرات پڑیں گے؟ کیا یہ خوشکن خبر ہے؟ دیکھیں، اس کے سپلائی لائن کھلنے کی وجہ سے جو ہے، جو ایک تعطل تھا دونوں ممالک کے تعلقات میں، وہ اب ختم ہوا ہے، اور اب جو ہے اس میں یقینی طور پہ جو اور چیزوں میں تعلق، اس میں پیش رفت ہوگی۔ یہ کہنا کہ جو ہے اس کے نیٹو کی سپلائی لائن کھلنے سے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، یہ صحیح نہیں ہوگا، لیکن جو ایک تعطل تھا وہ ضرور ختم ہوگا، کیونکہ اس نے یہ 6 مہینے 7 مہینے میں ایسا لگتا تھا کہ جو ہے دونوں کے ممالک کے تعلقات جو ہیں وہ کمپلیٹ بریک ڈاؤن پہ آ گئے ہیں، تو اس میں تھوڑی سی جو ہے وہ پیش رفت ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جو ہے اور مراحل ایسے موجود ہیں جس میں دونوں ممالک کے درمیان جو اور جو ہے تنازع کے باعث جو چیزیں ہیں ان کی طرف توجہ کرنی پڑے گی۔ پاکستان کا مطالبہ تھا کہ سلالہ واقعے پر اپالوجی کی جائے، امریکہ نے سوری کہا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا اپالوجی کا جو مطالبہ تھا وہ پورا ہو گیا؟ دیکھیں، ایک حد تک تو ہوا ہے، کیونکہ جو ہے پاکستان کی جو کہ یہ تھا، ان کی انسسٹنس یہ تھی کہ جو امریکہ اس معاملے پہ جو ہے وہ اس میں معافی مانگے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یقینی طور پہ وہ چیز تو نہیں ہوئی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اور جن حالات میں یہ چیز ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے پاکستان کے تمام جو مطالبات تھے وہ تو تسلیم نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس میں امریکہ کی طرف سے بھی ایک قدم پیچھے ہٹے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے اگر اس سے جو تعلقات میں تھوڑی بہت جو ہے تبدیلی آتی ہے
تو اس میں یہ کوئی حرج نہیں ہے کہ مفاہمت کرنے میں. اور میں سمجھتا ہوں کیونکہ جو ہے ایک پاکستان کا بھی ایک جو ہے اس میں تعلقات کھلنے سے جو ہے وہ ایک پاکستان کا اپنا بھی مفاد اس میں وابستہ ہے. کیونکہ جب اگر یہ جو تعطل تھا اس کی وجہ سے جو ہے خود افغانستان کی جو آئندہ صورتحال تھی اس پہ بھی جو ہے اثر پڑ رہا تھا. اور جب اس کے نیٹو کے سپلائی لائن کھلنے کے بعد لگتا یہ ہے کہ اور چیزوں میں بھی کچھ حد تک پیش رفت ہو سکتی ہے. کیونکہ پاکستان کا مفاد بھی اس میں ہے کہ افغانستان سے جو ہے غیر ملکی فوجیں نکلیں اور جتنی جلد نکلیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہاں پہ افغانستان میں ایک حد تک اسٹیبلٹی آئے. تو اگر فرض کیجئے کہ دونوں ممالک میں وہ تعطل برقرار رہتا اور یہ نیٹو کی سپلائی لائن نہیں کھلتی تو پھر اور چیزوں پہ جو ہے پیش رفت ہونے کی جو ہے وہ کے لیے جو ہے مشکلات ہوتی ہیں. تو اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک حد تک مفاہمت ضرور ہوئی ہے. ایک حد تک جو پاکستان کا جو ہے کہ انکنڈیشنل ایک اپالوجی کا ڈیمانڈ جو تھا وہ شاید پورا نہیں ہوا ہے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں یہ اس سے بہتر چیز نہیں ہو سکتی تھی. آپ کا ماننا ہے کہ ان حالات میں اس سے بہتر چیز نہیں ہو سکتی تھی. تو کیا یہ سمجھا جائے کہ ڈرون حملے ہوں یا دیگر متنازع معاملات اس پر پیش رفت کی امید ہو چلی ہے اور کس انداز سے آپ پیش رفت دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ایک تو جہاں تک ڈرون کا مسئلہ ہے وہ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے اختلاف میں پاکستان کے تعلقات میں امریکہ کے تعلقات میں جو ہے یہ ایک اہم ایک مسئلہ رہے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو حل کرنا پڑے گا کیونکہ امریکہ جو ہے اس وقت تک جو ہمیں عندیہ وہاں سے ملا ہے کہ وہ اس بات پہ تیار نہیں ہے کہ ڈرون حملے روکے جائیں. لیکن یہ کہ اس کے جو اثرات ہیں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے درمیان وہ بہت گہرے ہوتے جا رہے ہیں. صرف اتنی سی بات نہیں ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اس سے خراب ہو رہے ہیں بلکہ اس کے اثرات جو ہے پاکستان کے اندر بہت گہرے ہوتے جا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ملک دنیا کا اس بات کا اجازت نہیں دے سکتا ہے کہ اس کی جو ہے اس کے ٹیریٹری پہ کوئی اس قسم کے حملے ہوں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے. اور اس کو جو ہے نہ صرف یہ پاکستان کی طرف سے جو ہے اس پہ آوازیں اٹھ رہی ہیں بلکہ اب تو خود امریکہ میں بھی اس قسم کی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جو ہے اس ڈرون کا جو استعمال ہے وہ ایک لحاظ سے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے اور وہ مسائل کا حل نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ خود امریکہ کے مفاد میں بھی ہے کہ اس ڈرون حملوں کو روکا جائے ورنہ جو صورتحال ہے اس کی کبھی بھی جو ہے آپ کے تعلقات پاکستان کے ساتھ بہتر نہیں ہو سکتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہے کہ اس کے اگر ڈرون حملے نہیں رکتے ہیں تو اس میں جو ہے اگر افغانستان میں جو ضرورت ہے اس بات کی کہ جو ہے دونوں ممالک مل کے کوئی اس کے استحکام کی طرف جائیں اس میں بھی مشکلات ہوں گی. افغانستان کے اندر آنے والی ہر تبدیلی کا پاکستان پر کچھ نہ کچھ اثر پڑتا ہے اور پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان میں اس کا اثر و رسوخ رہے. نیٹو سپلائی کھولنے کے بعد افغانستان میں وار گیم کا جو اینڈ ہے اس میں پاکستان کا اب کوئی حصہ ہو سکے گا؟ پاکستان کا اثر و رسوخ وہاں پر بڑھ سکے گا؟ دیکھیں جہاں تک اینڈ گیم میں جو ہے پاکستان کی شمولیت ہے وہ تو یقینی بات ہے کہ پاکستان کے بغیر کوئی افغانستان میں استحکام ممکن نہیں ہے. اور یہ امریکہ کو یہ بات بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ اگر فرض کیجئے ان کو جو نکلنا ہے 2014 تک ان کی جو ہے زیادہ تر جو ہے فوجیں وہاں سے نکالنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کی بھی تعاون حاصل ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ بغیر کسی پاکستان کے تعاون سے افغانستان میں کوئی پیسفل نیگوسیشنز نہیں ہو سکتے ہیں. اور میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ خود پاکستان کے بھی مفاد میں ہے کہ افغانستان میں کوئی ایسا سیاسی حل ڈھونڈا جائے تاکہ وہاں پہ امن اور استحکام آ سکے. کیونکہ پاکستان جو ہے افغانستان کے ساتھ جو ہے ایک 1500 مائل کی جو ہے آپ کی بارڈر لگتی ہے اور جو بھی افغانستان میں غیر استحکام اگر صورتحال رہتی ہے تو اس کا براہ راست پاکستان پہ اثر پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیٹو کی سپلائی لائن کھلنے سے ایک حد تک اس بات کے امکانات ہیں کہ شاید اب جو ہے اس کے پیش رفت ہو سکے جو کہ پولیٹیکل نیگوسیشنز کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں کچھ پیش رفت ہو سکے. لیکن یہ اس کا دار مدار سارا امریکہ کی اپنی پالیسی پہ ہے. کیا امریکہ واقعی چاہتا ہے کہ افغانستان میں جو ہے سیاسی استحکام ہو اور ایک سیاسی حل تلاش کیا جائے؟ اگر اس میں ابھی تک جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اس میں واضح پالیسی موجود نہیں ہے. اور تھوڑی بہت جو پیش رفت ہوئی تھی طالبان کے ساتھ مذاکرات میں امریکہ کی وہ بھی اب رک گئی ہے. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جب سپلائی لائن کھل گئی ہے تعلقات میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں تھوڑی بہت بہتری آئی ہے
تو ہمیں اب توجہ یہ دینا چاہیے کہ ایک لانگ ٹرم سولوشن افغانستان کا کیا ہونا بہت چاہیے۔ شکریہ زاہد حسین صاحب، سینئر صحافی۔ کہنا یہ تھا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی بہتری کی امید ہو چلی ہے، معاملات اب آگے بڑھیں گے اور اس کے اثرات نہ صرف پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر بلکہ اس پورے خطے پر پڑیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پاکستان کے اندر معاشی طور پر بھی استحکام کی کچھ امید ہو چلی ہے۔ پاکستان کو کولیشن سپورٹ فنڈ کے رکے ہوئے پیسے بھی مل جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کیری لوگر بل کے تحت جو پیسے پاکستان کو ملنے تھے آنے والے وقتوں میں وہ بھی پاکستان کو ادا کر دیے جائیں گے۔ پاکستان میں معاشی اثرات کیا پڑیں گے اس فیصلے اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ نیٹو سپلائی کی بحالی پاکستانی معیشت پر یقیناً مثبت اثرات بھی مرتب کرے گی، کیونکہ پاکستان کی معیشت میں بیرونی امداد خاص اہمیت رکھتی ہے۔ پاکستان کے جو پیسے رکے ہوئے تھے کولیشن سپورٹ فنڈ کی مد میں وہ بھی پاکستان کو اب مل جائیں گے اور کیری لوگر بل کے تحت جو پیسے پاکستان کو ملنے تھے وہ بھی اب پاکستان کو مل جائیں گے۔ پاکستانی معیشت کے لیے یہ فیصلہ کتنا سودمند ثابت ہوگا، اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد سہیل، ماہر معاشیات۔ سہیل صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ فرمائیے کہ نیٹو سپلائی کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، پاکستانی معیشت پر اس کے کیا اثرات پڑیں گے؟ جو نیٹو کی ڈیل امریکہ کے ساتھ پاکستان کی ہوئی ہے، اس کے شارٹ ٹرم میں پاکستانی معیشت پہ پازیٹیو ایفیکٹ پڑیں گے اگر جو پیسے پاکستان کے رکے ہوئے ہیں بہت جلد پاکستان میں آ جائیں، کیونکہ انرجی کرائسس کے بعد جو سب سے بڑا چیلنج پاکستان کو درکار ہے وہ بیلنس آف پیمنٹ کا ہے، کیونکہ پاکستانی فارن کرنسی کے ریزرو بہت تیزی سے گرتے جا رہے ہیں۔ اس سال اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 4 سے 5 بلین ڈالر کے قریب ہوگا۔ تو اگر کولیشن سپورٹ کی مد میں، کیری لوگر کی مد میں 1 سے 2 بلین ڈالر اگلے 2-3 ماہ میں آ جائیں تو پاکستان کا بیلنس آف پیمنٹ بھی شارٹ ٹرم میں اس کو سپورٹ ملے گا اور پاکستان کا روپیہ جو تیزی سے اپنی قدر کھو رہا ہے اس کو بھی سپورٹ مل سکتا ہے اگر پیمنٹس اگلے 1-2 ماہ میں آ جائیں۔ یہ فرمائیے کہ پاکستان کو کیری لوگر بل اور کولیشن سپورٹ فنڈ کی مد میں کتنی رقم ملنا تھی اور کیا آئی ایم ایف کے ساتھ اب ہمارے بات چیت کرنے میں، ان سے مذاکرات کرنے میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی؟ کولیشن سپورٹ فنڈ کی مد میں پاکستان کا تو کلیم ہے کہ 2 سے 3 بلین ڈالر پاکستان کو ادائیگی کرنی ہے امریکہ نے، مگر پہلے بھی یہ ہوتا یہ رہا ہے کہ آڈٹ کے بعد یہ کم کر دی جاتی تھی اور اس بجٹ میں حکومت پاکستان نے کوئی 1.6 بلین ڈالر کا اسٹیمیٹ رکھا ہے، مگر جو اخباری اطلاعات ہیں اور جو دوسری اطلاعات ہیں اس کے حساب سے امریکہ کو 1 بلین ڈالر کولیشن سپورٹ فنڈ میں دے سکتا ہے۔ اور کیری لوگر بل جب اپروو ہوا تھا تو اس میں 1.5 بلین ڈالر سالانہ امداد اپروو کی گئی تھی، جس کو بعد میں تبدیل کر کے پروجیکٹ فائنینسنگ سے لنک کر دیا گیا تھا۔ اس کا اگر آدھا اماؤنٹ بھی آ جائے اور کولیشن سپورٹ اور کیری لوگر کے ملا کے 2 بلین ڈالر بھی آ جائیں تو جس طرح میں نے پہلے کہا پاکستان کے بیلنس آف پیمنٹ میں شارٹ ٹرم میں اگلے 3 سے 6 ماہ میں کافی سپورٹ مل سکتی ہے۔ آئی ایم ایف تو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور اس میں امریکہ کا اثر بہت ہے، اور اگر پاکستان آئی ایم ایف میں ری انٹر ہوگا، جس کے چانسز بہت زیادہ ہیں کہ اگلے 6 سے 12 ماہ میں پاکستان کو آئی ایم ایف کا لون دوبارہ لینا پڑے گا، تو اس میں بھی انڈائریکٹلی امریکہ اپنا کردار ادا کر سکتا ہے اور پاکستان کی شرائط کو سخت کی بجائے ذرا سا نیوٹرل سا کر سکتا ہے، اور پاکستان کی جو دوسری کنڈیشنز ہیں اس میں بھی امریکہ چاہے تو سپورٹ کر سکتا ہے۔ بہت شکریہ جناب محمد، ماہر معاشیات۔ وقتی طور پر پاکستان کو ایک ریلیف ضرور ملے گا، کولیشن سپورٹ فنڈ کے تحت جو رقم ملنی ہے وہ اس کا کچھ حصہ پاکستان کو مل جائے گا، کیری لوگر بل کے تحت جو رقم ملنی تھی وہ پاکستان کو مل جائے گی، آئی ایم ایف بھی پاکستان کے لیے شرائط شاید کچھ نرم کر دے، مگر یہ سب کچھ ہوگا وقتی طور پر شارٹ ٹرم کے لیے۔ جو سفارشات مرتب کی گئی تھیں، جو سفارشات پارلیمنٹ نے کی تھیں، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کو
को अब एड नहीं, ट्रेड की जरूरत है, कर्जों की जरूरत नहीं है, ट्रेड की जरूरत है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। और इसके लिए पाकिस्तान की यह डिमांड थी कि पाकिस्तान अमेरिका और यूरोपीय मंडियों तक रसाई चाहता है। इस मामले पर भी नेटो सप्लाई खोलने के वक्त बातचीत नहीं की गई, इस बात को भी नजरअंदाज किया गया। और एक बार फिर हमें एड की जरूरत है, हमें उधार की जरूरत है, हमें कर्ज की जरूरत है। इसी के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। जैसा कि इब्तिदा में आपको बताया कि कामरान साहब सालाना तातीलात पर हैं, लिहाजा इस प्रोग्राम की मेजबानी के फराइज मुझ पर थे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।